अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मित्रा। आज हमारे साथ चौधरी एतजाज़ अहसन साहब खुसूसी तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, मुल्क के मारूफ सियासतदान हैं और बहुत बड़े कानूनदान भी हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर और डिसीजन मेकर्स जो रहनुमा है उनमें उनका शुमार होता है। लिखारी भी हैं, मुसन्निफ भी हैं और बहुत ज़बरदस्त शायर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज्यादा बात हो रही है। आपको भी मैं कल परसों किसी चैनल पर सुन रहा था, आप भी बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं। क्या रूटीन है आजकल कोरोना के हवाले से? देखिए, मैं तो घर बैठा हूँ और घर पे ही वो मजबूरी के तहत घर से निकला हूँ 3 दफा गुज़श्ता पूरा महीना। मैं अभी ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये साइंटिफिक और साइंस का मामला है। ये मजहबी मामला नहीं है, ये सकाफती मामला नहीं है, ये कोई अदालती मामला नहीं है, कानूनी मामला नहीं है, आईनी मामला नहीं है। ना आइन को, ना कानून को, ना मजहब को, ना नस्ल को, ना रंग को, ना उम्र को ये जो रसूमा देखता ही नहीं है। ना कि कितना कोई आलम है या आलम है या नहीं है, या अपने आप को समझता है आलम और दरअसल नहीं है, ये कुछ नहीं देखता। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल ये जो बहस चली हुई है, हमारे जो अपने आप को उलमा फरमाते हैं और कहलवाना चाहते हैं कि उलमा है, पर वो इस किस्म के फैसले कर रहे हैं कि वो तो इस कौम को, इस मुल्क में वबा फैलाने की पूरी कोशिश करने के मुतरादिफ है। एतजाज़ अहसन साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। पूरे मुस्लिम ममालिक में मसाजिद को बंद कर दिया गया है, इज्तिमाई जहां पर इज्तिमात हो सकते थे उनको भी बंद कर दिया गया। मक्का और मदीना की मसाजिद भी बंद है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में क्यों हमें लगता है कि हमारी हुकूमत भी उलमा से ब्लैकमेल होती है? ये मुझे नहीं समझ आई कि ये इतने क्यों इसके दब जाते हैं। ये पीटीआई, इमरान खान ये बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पहले दिन से इस मामले पे। और जिस दिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि आप जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, इसमें अगर मजहबियत होगी तो हम नहीं आएंगे, हम मजहब और रियासत को के अमूर को अलग-अलग समझते हैं। जो कायदे आज़म ने सबक दिया था अपनी 11 अगस्त 1947 की तकरीर पे। पर यहाँ अब आलम यह है कि एक अनाल बहुत ज्यादा है। मुफ्ती मुनीर साहब को आपने देखा था जिस तरह उन्होंने टेलीफोन 3-4 साल पहले खींचा था एक किसी मेंबर या किसी जो मौजूद था मीटिंग में उसके हाथ से, और किस तरह तारें तोड़ी थी। और अब ये कह रहे हैं कि तरावियां भी होंगी और मस्जिदें खुली रहेंगी। अब मस्जिद नबवी या हरम शरीफ की मसाजिद जो हैं, जहाँ सजदा रेज होते हैं, मुसलमान जाके दुआएं पढ़ते हैं, मांगते हैं, वहाँ वीरान पड़ी हैं, वो बंद हो गई हैं। इनकी मस्जिदें कोई उनसे बड़ी हैं? कोई मस्जिद नबवी से बड़ी है इनकी मस्जिद, या हरम शरीफ से ज्यादा मोहतरम है इनकी मस्जिद कि वो खुली रहे? तो ये क्या करना चाह रहे हैं? और दुनिया में मसाजिद क्या, गिरजे क्या, गुरुद्वारे क्या, मंदिर क्या, सब बंद हो गए हैं। और हमारे यहाँ के मौलाना हजरात लगे हुए हैं कि जी जब तक नमाज ना हो, एक साहब फरमाते हैं कंधे से कंधे लगा के, जब तक नमाज ना हो वो जुमे की नमाज ही नहीं हो सकती। वो उधर ईद की ना, यहाँ तक कि अब वो सोच रहे हैं कि खबर नहीं हज भी इस दफा हो या ना हो। हज के लिए भी वो बाहर से हाजी आने दें या ना आने दें। अब यहाँ तक मामला, इसकी संगीनी देखें। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये बड़ी ताकतें थी, ये दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाली इस्तेमारी ताकतें थी। वो उसके आगे, जरसूमे के आगे घुटने टेक गई हैं। एक कोई बला आई है अल्लाह ताला की तरफ से, या क्या हुआ है? चौधरी साहब, कोरोना की बात हो रही है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में। रोज बरोज केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं भी घर बैठा हुआ, आप भी घर बैठे हुए हैं,
لیکن ہمیں بہتری جو ہے وہ اس لیے بھی نظر نہیں آتی کہ وفاقی اور سندھ حکومت آمنے سامنے اور محاذ آرائی کی کیفیت میں نظر آ رہی ہے. آپ کے خیال میں کون بہتر اقدامات کر رہا ہے, وفاق یا مراد علی شاہ کی قیادت میں سندھ گورنمنٹ؟ اس پہ آنے سے پہلے اس پہ میں آؤں گا. یہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے اور میرے لیے بھی بڑا اہم ہے. پر میں ایک علامہ اقبال کا ایک کے 3 اشعار ہیں جی جی. اور وہ لمبی نظم ان کی زمانہ سے اس میں وہ علماء پہ, ہمارے آج کل کے علماء پہ اور اناب پرست علماء پہ جو انہوں نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ واعظوں میں وہ تکبر کے الہی توبہ, واعظوں میں وہ تکبر کے الہی توبہ, اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں. واعظوں میں وہ تکبر کے الہی توبہ, اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں. بغض للہ کے پردے میں عداوت ذاتی, کیا بات. بغض للہ کے پردے میں عداوت ذاتی, دین کی آڑ میں کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور تیرے بندوں کا جو یہ حال ہے شافع حشر, میرے جیسے کو تو کیا جانیے کیا کہتے ہیں. زبردست. تو یہ تکبر سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں, ان سے یہ علامہ اقبال نے کہا ہے, میرے الفاظ نہیں ہیں, علامہ اقبال نے کہا ہے. بڑے خوبصورت الفاظ. اب آپ نے پوچھا کہ سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت, دیکھیں 2 جائزے مختلف جائزے ہیں. ایک جائزہ ہے کہ یہ کرونا جو ہے, یہ جب اگر اس کا ڈے 1 آپ لیں, ڈے 1 سے ڈے 30 یا ڈے 1 سے ڈے 40, تو وہ آپ اٹلی لے لیں, امریکہ لے لیں, برطانیہ لے لیں, کہیں بھی وہ ایکسپونینشلی بڑھتا ہے. آپ یہ اس طرح بڑھتا ہے کہ میں اگر افیکٹ ہوا ہوں اور میں ایک آدمی کو دیتا ہوں تو 2 ہو گیا, دوسرے دن 2 ہو گئے. اب 2 جب تیسرے دن دیتے ہیں تو 4 ہو جاتے ہیں, چوتھے دن وہ 8 ہو جاتے ہیں, 5ویں دن وہ 16 ہو جاتے ہیں, 6ٹھے دن وہ 32 ہو جاتے ہیں, 7ویں دن وہ 64 ہو جاتے ہیں, 8ویں دن وہ 128 ہو جاتے ہیں, 9ویں دن وہ 256 ہو جاتے ہیں. اب اس طرح یہ بڑھتا ہے. اگر ان کو دنوں کو ہفتوں میں لے لیں تو آپ کو یہ پروگریشن اس طرح نظر آئے گی. اب صرف یہ ہے کہ میں نے دنوں کا حساب لیا ہے, آپ اس کی جگہ ہفتہ کر لیں. اب ہفتوں میں حساب لگا رہے ہیں. اب چوتھے ہفتے میں یا 10ویں ہفتے میں اگر یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے 2000 ہوئے ہیں, تو اب بڑھنے, اب ایکسپلوڈ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں, کہ صورتحال میں آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں سندھ گورنمنٹ نے بہتر پرفارم کیا یا وفاق نے؟ یہ ایک تاثر چودھری صاحب یہ بھی ہے کہ عمران خان مسلسل انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سندھ گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے. Is that true? Do you agree with this? میں نے جو آپ کو یہ منطق کا ایک ریاضی کا منطق سنایا ہے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 80% کم از کم اندیشہ ہے کہ اندازہ جو مراد علی شاہ لگا رہا ہے وہ درست ہے, اور جو اندازہ پرائم منسٹر عمران خان لگا رہے ہیں وہ غلط ہے. اور یہ بہت بڑی رسک ہے. میرے خیال میں کراچی میں بڑی جلدی اس کا ایکسپلوژن ہو جانا ہے. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں نا کہ جی ابھی کچھ نہیں ہوا اور گھر پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, بازار چلے جائیں, ٹہل پھیل آ جائیں, اور کوئی کام نہ بھی ہو تو چلو ہو آئیں, اور دکانیں بھی کھول دو, بزنسیں بھی کھول دو, تاجر برادری کی کاروبار بھی شروع کر دو. یہ سب بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس سے اتنی بڑی وبا اور اتنی لاشیں گر سکتی ہیں کہ جس کا بھی ہم اندازہ کر نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اٹلی اگر بے بس ہو گیا, اٹلی پہلی دنیا, ہم تیسری دنیا کا ملک ہے, وہ پہلی دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک تھا.
اور ہے، اور وہاں وہ بالکل ہتھیار ڈال گئے ہیں، ان کے میئر آنسوؤں سے روتے ہیں۔ امریکہ جتنی سپر طاقت جو ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ کتنے لاکھوں میں 2.5 لاکھ لاشیں ایکسپیکٹ کی جا آئیں سکتی گی۔ ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ کی جی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اور بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں تو مزید بھی آپ سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، ایک سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی جو کیبنٹ ہے اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے، اور دوسرا جو معاونین اور مشیران ہیں ان کو پوری وزارت دی ہوئی ہے جو کہ آئین پاکستان کے اگینسٹ ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے؟ کیا استحقاق ہے جو معاونین ہیں، مشیران ہیں، ان کو پوری وزارت دی جا سکتی ہے، اختیارات دیے جا سکتے ہیں؟ یہ معاملہ جو ہے یہ آئین کے بھی اس میں کچھ کہتا ہے اور واضح کرتا ہے۔ آئین کے تحت حد مقرر ہے کتنے وزراء رکھے جا سکتے ہیں، اور کتنے ایسے مشیر رکھے جا سکتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لے سکیں۔ وہ 5 ہیں۔ جی، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہے وزراء کی، اور ٹوٹل نمبر وزراء 49 ہے، جس میں ریاستی 5 امور۔ ایڈوائزرز ہیں وزیر اعظم کے پاس اور 14 ان کے پاس ایس اے پی ایمز ہیں، جبکہ میری دانش کے مطابق تو 5 ایڈوائزرز رکھے جا سکتے ہیں اور 5 ایس اے پی ایمز رکھے جا سکتے ہیں۔ نہیں، ایس اے پی ایمز کے بارے میں تو کوئی واضح آئین میں حد مقرر نہیں ہے۔ جی، ایڈوائزرز کے متعلق ہے، ایڈوائزرز کے متعلق بھی اس ایک لحاظ سے حد مقرر ہے، ایک لحاظ سے نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہے کہ 5 ایسے ایڈوائزر، صرف 5 ایسے ایڈوائزر ہو سکتے ہیں جن کو اختیار ہے کہ وہ پارلیمانی کاروائیوں میں، قومی اسمبلی بھی اور سینٹ میں بھی بطور ممبر حصہ لے سکیں۔ صرف وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، وہ ہر ایک چیز کے لیے ہر اعتبار سے ممبر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بحث میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ موشنز موو کر سکتے ہیں، وہ ریزولوشن موو کر سکتے ہیں، وہ صرف ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ وہ 5 ایڈوائزرز ہیں۔ یہ قائم نہیں کہتا کہ اس کے علاوہ ایڈوائزر نہیں رکھے جا سکتے۔ اگر آپ ایڈوائزر صرف رکھتے ہیں تو وہ پارلیمان میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اب وزیر اعظم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو اس کو کوئی روکا تو نہیں جا سکتا مشورہ لینے سے، یا کسی سے معاونت کسی سے کروانے سے، لیکن رولز آف بزنس میں یقیناً کچھ قدغنیں ہیں، اور جن قدغنوں کے تحت یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اور ان قدغنوں کے اگر مطابق چل رہی ہو حکومت، اس کی مجھے اس وقت سچی بات ہے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا وہ کتنی تعداد اس میں کوئی مقرر ہے کہ نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال مقرر ہے تعداد سے زیادہ۔ اختیارات چودھری کے۔ اعتزاز احسن صاحب، کیا یہ ممکن ہے آئین اور رولز آف بزنس کے تحت کہ پوری وزارت کا انتظام جو ہے وہ معاون خصوصی کے سپرد کیا جا سکے؟ یہ میرا خیال ہے ممکن ہے، پر میں اس کو جب تک دیکھ نہ لوں، کنسلٹ نہ کر لوں، صرف آئین کا مسئلہ نہیں ہے۔ آئین میں جیسے میں نے کہا کہ معاون خصوصی کا ایز سچ کوئی ذکر نہیں ہے، مشیر کا ہے، وزیر کا ہے اور مشیر کا ہے۔ جی بالکل وزیر پارلیمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے، ممبر ہونا چاہیے سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا۔ مشیر آپ باہر سے 5 مشیر لے سکتے ہیں جو قومی اسمبلی میں کی کاروائی میں حصہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ 5 ہیں صرف، پر وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، ان کو ووٹ کا اختیار نہیں، ٹھیک ہو وہ گیا، ان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ چودھری صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی آٹا چینی بحران کے حوالے سے رپورٹ دیکھی، جہانگیر خان ترین کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 20% جو سبسڈی ملی اس کا حصہ لیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو سزا ملنی چاہیے، ملے گی؟ اور یہ ابھی چونکہ آپ پارلیمانی سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں،
یہ جو جہانگیر ترین کے خلاف رپورٹ آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کا اندرونی کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے؟ ان کی پارٹی میں اندرونی تو بحث بہت ہوگی میرا خیال ہے، کیونکہ یہ تو ایک بڑا سنگین الزام ہے. اگر یہ درست ہے تو بڑا سنگین الزام ہے. اب اس بات بابت میرا خیال ہے پہلے سے بھی حکومت میں بہت ساری تقسیم ہے، بہت سے وزراء اور کابینہ میں بھی یہ تقسیم ہے. وزراء جہانگیر ترین کا کے ساتھ ہیں، بہت سے اس کے خلاف ہیں. یہ ان کی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی ایک بدقسمتی ہے کہ جہانگیر ترین مکمل طور پہ تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ سے، کیونکہ بہرحال اس میں کچھ ذہانت تو تھی. اب وہ آؤٹ سائڈر ہو کے اور جب فیصلوں پہ کوئی اثر انداز ہوتے ہیں تو دوسرے جو وزراء ہیں وہ دل ان کے جلتے تو ہوں گے. یہ تو ہمارے ہاں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حسد نہ ہو اور جلن نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے بریک لے لوں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اعتزاز احسن صاحب، ابھی یہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے آئی پی پی، اس کے حوالے سے میڈیا میں بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. تقریباً 1 ٹریلین روپیز کے ناجائز فائدے اٹھائے گئے ہیں، منافع جات حاصل کیے گئے ہیں حکومتوں سے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل بانڈنگ یا کسی قسم کی انٹرنیشنل obligation ہو سکتی ہے اگر ہم جو آئی پی پی اس کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں ان کو انووک کرتے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیسے کو بچنا نہیں چاہیے اور ان معاہدوں پر نظر ثانی کے چانسز موجود ہیں، کوئی گنجائش موجود ہے قانون کے مطابق؟ نظر ثانی کی جو گنجائش ہے وہ تو اگر دونوں فریق راضی ہوں تو تبھی نظر ثانی معاہدے پہ ہو سکتی ہے. اور آپ نے پہلے دیکھا کارکے پہ اور ریکو ڈیک پہ کتنی عظیمت اٹھانی پڑی پاکستان کو اور کتنے بڑے بڑے جرمانے ہوئے ہیں. آئی پی پیز کا بھی دیکھنا اس حوالے اس تناظر میں چاہیے کہ پاکستان پہ وہ وقت جو تھا میرے خیال میں بجلی کا بحران بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، اور ایک طرح سے لاک ڈاؤن، پاور لاک ڈاؤن ہی ہو جانے والا تھا. اور اس لیے وہ ایمرجنسی کی طور پہ وہ کارخانے لگائے گئے، بجلی گھر لگائے گئے، اور ان پہ ٹرمز جو تھیں شرائط یقیناً وہ پھر جو جلدی لگانا ہے اور ضرورت پوری کرنے والا ہوتا ہے اس کی ٹرمز اس کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ اپنی ٹرمز کے مطابق لیتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر عدالتوں میں گیا تو ممکن ہے ایسی شرائط اور ایسی تحریر اور تعبیر تفسیر ان معاہدوں میں لکھی ہوگی کہ پاکستان کو کہیں عظیمت ہی نہ اٹھانی پڑے مزید، جس طرح کارکے اور وہ ریکو ڈیک میں اٹھانی پڑی ہے. بالکل صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں نقصان بھی ہو سکتا. اچھا اعتزاز احسن صاحب، یہ فرمائیے گا، عمران خان صاحب کی طرز حکمرانی کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، میڈیا میں بہت کچھ رپورٹ بھی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی پرانی دوستی بھی ہے، بلکہ محلے دار بھی ہیں، آپ کا ملنا جلنا بھی رہا ہے. آپ ان کی طرز حکمرانی سے مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہتر جا رہے ہیں، یہ بہت گنجائش ہے؟ طرز حکمرانی میرا خیال ہے عمران کا ویسا ہی ہے جس طرح کا عمران بطور شخص ہے. طرز حکمرانی ان کا بڑا کمزور ہے، بے لچک ہے. کمزور اس معاملے میں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اچھی صلاحیت نظر نہیں آتی. فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، بعد میں اس کو واپس لینا پڑتے ہیں وہ فیصلے، تو اس پہ یو ٹرن کا الزام لگتا ہے. اور بہت سارے فیصلے وہ میرا خیال ہے کسی کے سنے سنائی بات پہ
وہ فیصلہ کر دیتا ہے، اناؤنس کر دیتا ہے. جب وہ کنٹینر پہ کھڑا تھا عمران خان تو آپ کو یاد ہوگا کوئی کان میں کوئی آ کے بات کرتا تھا تو وہ اس پہ تقریر کر دیتا تھا اور اس پہ کو کنسیڈر کیے بغیر. تو لیکن اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ڈٹ جائے، کسی معاملے پہ اڑ جائے. اور یہ بھی ایک ڈیسائسونیس ہونا، غلط بات پہ بھی اڑ جانا، ایک لحاظ سے ایک صلاحیت اور ایک انسان میں خوبی اس کو کہا جا سکتا ہے. بٹ عمران میرے خیال میں، جو میں اس کو جانتا ہوں اور جانتا رہا ہوں، اس میں نے بہت اچھی صلاحیتیں بھی دیکھی ہیں اور ایک دو واقعات میری نظر میں ایسے ہیں جس میں وہ بہت ہی کمپیشنیٹ اور ہمدردانہ انسان کی طور پہ مجھے نظر آئے. میرے اپنے مشاہدے میں ہے، پر میں اس وقت وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پر حکومت اور حکمرانی کرنا میرا خیال ہے اس کے بس کی پوری طرح بات نہیں ہے. تو چودھری صاحب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بجٹ کے بعد ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ الائنس کرے پی ٹی آئی کے ساتھ تاکہ بہتر فیصلے مستقبل میں نظر آ سکیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پارٹیاں اپنا فیصلہ کریں گی کہ مطلب ہے کوئی انجینئر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی انجینئر ایسا کریں گے یا کہیں گے، یا پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا امکان ہے. اور بہرحال میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جو کسی نے پیپلز پارٹی کو بطور ایک ادارہ یہ سجیسٹ کیا ہو کہ آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے کولیشن پارٹنرز بن جائیں. حلیف بننے کی بات ہی ہوگی نا. جی جی جی. تو میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا ہے تو اس پہ پارٹی میرا خیال ہے ذرا پھونک کے قدم رکھے گی. بالکل صحیح. چودھری اعتزاز احسن صاحب، ایک چھوٹے سے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے کہ نواز شریف کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں، اور میر شکیل الرحمان صاحب کو جو نیب کی جانب سے پکڑا گیا ہے اس کے پیچھے عمران خان صاحب تو نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان ہاؤس چینج کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کو کوئی سچ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بجٹ کے بعد کوئی تبدیلی آ سکتی ہے ملک میں؟ دیکھیں، ملک میں تبدیلی کی بات یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج بڑا مشکل ہے. ان ہاؤس چینج کا مطلب ہے یہی اسمبلی رہے، نئے الیکشن نہ ہو اور وزیر اعظم تبدیل ہو جائے یا وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے. نمبر ایسے ہیں کہ آپ پھر وہ چینج نہیں کر سکتے. آپ بڑا مشکل ہے. آپ مثال کے طور پہ عثمان بزدار کو عمران خان نکالنا چاہتے ہیں کہ اس کو میں ریپلیس کرتا ہوں. جی. اب وہ ریپلیس تو ہو جائیں گے، اس کو کہیں گے کہ بھئی استعفیٰ دو، وہ دے دے گا. شریف آدمی استعفیٰ میرا ایم شور دے دے گا عمران خان کے کہنے پہ. اب وہ استعفیٰ دے دیتا ہے تو نیا چیف منسٹر کون الیکٹ کرائے گا؟ عمران خان کیسے کرائے گا؟ اس کی اپنی پارٹی میں 8 بندے ہوں گے جو چیف منسٹر بننا چاہ رہے ہوں گے. ایک دفعہ یہ کرسی سے اٹھ جائے عثمان بزدار تو پھر تو اس کرسی پہ کے امیدوار بہت سارے ہو جائیں گے. وہ پھر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اور 1 ہفتے کے اندر الیکٹ کرنا ہے آپ نے. اچھا، اسی طرح وزیر اعظم ہٹ جائے تو 8 کینڈیڈیٹ وزرائے اعظم کے وزارت عظمیٰ کے آ جائیں گے. سو ان ہاؤس چینج کہ ایسا چینج ہو جس کے بعد اسمبلی برقرار رہے اور اسمبلی میں سے کوئی نیا آ جائے، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے، یہ میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے. ان ہاؤس چینج اگر عمران خان استعفیٰ دیتے ہیں یا بزدار کو بدلتے ہیں
اس کو ہٹاتے ہیں تو پھر سمجھ لیں وہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. وہ ان ہاؤس چینج نہیں ہوگا, پھر وہ آفٹر این الیکشن چینج ہوگا. بالکل تو صحیح. مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ عمران خان کو ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو بندہ بالکل اس کے دروازے پہ عوام پہنچ رہے ہوں اور اس کی سٹارمنگ آف دی فورٹریس ہو رہی ہو اور کوئی افراتفری پیدا ہو گئی ہو, تو وہ کوئی ہو سکتا ہے. اب یہ کرونا والا جو ہے, کرونا کے بعد تو کوئی جلسہ جلوس کا بھی امکان نہیں ہے کوئی حکومت کے حق میں یا حکومت کے خلاف. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے, نظر مجھے نہیں آتی کہ کوئی ان ہاؤس چینج ہو, کوئی استعفیٰ دے, کوئی یہ اسی طرح چلے گا. اس میں ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ یہ مثال کے طور پہ وفاق کو اس کو اپنا حریف نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں سب کا بھلا ہے, اس وقت سب کو ایک ہو کے چلنا چاہیے. یہ جو ایک دشمن آیا ہے اور یہ ہم حالت جنگ میں ہیں. بالکل ٹھیک کہہ ہم رہے ہیں. حالت جنگ میں ہیں. آپ جیسے سارے سے ہمارا لوگ یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہو کے یہ جنگ لڑنی چاہیے. چودھری اعتزاز احسن صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو شہباز شریف صاحب واپس آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے, اور نواز شریف کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب تو میرا خیال ہے ذرا اس لیے گھبرا گئے تھے کہ اگر وہ واپس نہ آتے تو مریم بی بی پھر پارٹی کا مین اثاثہ تو پھر مریم کے ساتھ ہی جانا تھا نا. ابھی بھی مریم از اے اسٹرانگر پرسن ان دی پارٹی, پر اگر یہ باہر رہ جاتے تو پھر تو ان کے ہاتھ سے گئی تھی, جماعت بھی گئی تھی, کاڈر بھی گیا تھا, اور بھتیجی مکمل طور پہ جو موجود یہاں پاکستان میں رہ کر سیاست کر رہی ہوتی. تو میرے خیال میں تو ان کو یہ ایک مسئلہ بنا مینلی, کیونکہ ورنہ یہ پہلے آ جاتے. اتنی دفعہ عدالتوں نے بلایا اور آپ کا ارادہ کوئی نہیں تھا آنے کا, پر یہ ان کی وجہ بنی ہے میرے خیال میں آنے کی. اور نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں شاید 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. اب میاں صاحب جب یہاں سے گئے تھے, تشریف لے گئے تھے, تب تو لگتا تھا سٹریچر پہ بھی بیٹھا کے ان کو ہمیں لے جانا پڑے گا, وہاں پہنچانا پڑے گا. اب ماضی میں تو وہ بالکل بیمار تھے, بہت بیمار تھے. جی. اب وہ وہاں جا کے ایک دن میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی 150 دن ہو گئے ان کو, 6 مہینے ہو چلے ان کو وہاں. ایک دن وہ اسپتال کسی میں داخل نہیں ہوئے, کسی کو نبض نہیں دکھائی. تو مطلب ہے کیا ہوتا ہے آئندہ, کیا کچھ یہ شریف برادران کر چکے ہیں, کیا کر گئے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ نظر آتا ہے کچھ اور ہوتا ہے کچھ. چودھری صاحب, آخری سوال کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کل ریمارکس آئے نیب کے حوالے سے کہ نیب کے سارے کیسز اختیارات کے تجاوز سے متعلق ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اختیارات سے تجاوز کرتا ہے, اور میر شکیل الرحمان کا جو کیس ہے یہ بہت بڑی اگزامپل ہے؟ بھائی میں اس میں چونکہ وکیل ہوں, میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے تجربے میں, اور میں نے کوئی 50 سال سے زیادہ 55 سال سے وکالت کر رہا ہوں, نہ میرے تجربے میں نہ میری کوئی مشاہدے میں کوئی پہلے اس سے پہلے ہوا ہو کہ ایک مقدمہ, ابھی مقدمہ بھی نہیں بنایا گیا, کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی, کوئی چلان نہیں ہوا, کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوئی, پر ایک الزام جس کا تعلق 34 سال پرانا ہو, اور وہ ایک نجی
सिविल दीवानी मायदा हो, जो कि जमीन के मालिकान मोहम्मद अली और उसके वारसान और शकील उर रहमान के दरमियान हुआ हो। बेशक शकील उर रहमान पहले मरहले में उस खलील मोहम्मद अली और उसके वारसान के महज मुख्तार आम रहे हों, लेकिन मायदा हो दो प्राइवेट पार्टीज में जी, और 34 साल पुराना हो मामला हो, उस पे अगर जमानत मांगी जाए तो जमानत ना हो, बरी होना तो चलो अदालत ने फैसला करना हो, पर ये मैंने नहीं सुनने लेकिन आपके ख्याल में इसके पीछे इमरान खान साहब हैं? भाई जो भी है, गवर्नमेंट है या वो चेयरमैन साहब भी काफी जोबन में हैं, और उनको भी एक इनके साथ बड़ा ज्यादा शिकवा था, वो एक वीडियो का चलाए जाने का। तो वो मैं अब कौन किसके पीछे है कौन किसके पीछे नहीं है, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं सोच भी नहीं सकता कि 34 साल बाद एक मुकदमे को उठाया जाए, एक इल्जाम दुरुस्त हो जी, वो फैसला, हम नहीं कहते कि आप उस पर ट्रायल ना करें, आप तफ्तीश ना करें, सब कुछ करें। एतजाज एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपसे बात होगी, मुलाकात होगी और इसी तरह की एक खुसूसी नशिस्त होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।